बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। ये एक सीनियर ऑफिसर हैं और इनकी शख्सियत का एक पहलू जो है वो कानून का नफाज है, और इनकी शख्सियत के दीगर जो पहलू हैं उसमें मौसीकी है, लिटरेचर है, आर्ट है। और एक ख़ास बात इनकी ये है कि मेहदी हसन खान साहब जो हमारे इतने सीनियर गायक थे, लेजेंडरी सब कॉन्टिनेंट के, ये उनके बाकायदा गंडाबंद शागिर्द थे। अरे वाह, शागिर्द हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे मेरे ख्याल में जिनको मेहदी हसन खान साहब जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने गंडा बांधा हो ना मौसीकी में। तो ये मौसीकी में भी सीनियर हैं अब अपने, और अपने ओहदे के हवाले से भी सीनियर हैं। और नाज़रीन, ये एक मुश्किल काम होता है कि आपके बचपन का दोस्त जो है, जिससे आपका बचपन का ताल्लुक़ हो, और वो सीनियर पोजीशन पे हो और आपको उसको इंटरव्यू करना पड़े, तो एक चैलेंजिंग काम होता है। बिकॉज आपको वो सारे सवाल भी पूछने होते हैं पुराने ताल्लुक़ को एक साइड पे रख के, जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं और जो मफाद आमा में पूछे जाने चाहिए। मगर मैं एक बात इनके हवाले से ज़रूर कहूँगा जो कि मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। अल्लामा ने कहा था ना कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वाह वाह। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन मोहतरम साकिब सुल्तान साहब। वेलकम टू द शो साकिब साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। और मुझे ये बताइए कि मैं ज़रा ज़िंदगी आसान करूँ आपकी भी अपनी भी, कि आपके पास को पुराना दोस्त आपका बचपन का आ जाए और उसने कोई गलती की हो, कानून तोड़ा हो, तो आप क्या सलूक करेंगे उसके साथ? देखिए, अगर तो वो कानून ऐसा है जैसे हम पुलिस की ज़ुबान में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है, यानी छोटा मोटा कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो गया तो यकीनन उसको मैं गाइड करूँगा, समझाऊँगा ताकि दोबारा ना हो। लेकिन अगर कोई सीरियस या कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर वो चाहे दोस्त है या रिश्तेदार है, कानून सबके लिए, कानून अपना रास्ता लेगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अब आपको समझ आ गई कि आज मुश्किल सवाल अगर मैं करूंगा तो आप इस पे खफा नहीं होंगे। वैसे मैं तुमसे कभी बहस नहीं की जिंदगी में, मगर आज सवाल करना कानून तोड़ना नहीं है। नहीं आजकल बन गया भाई। तो मैंने कहा, जो कि आज तक हमारी कभी बहस नहीं हुई किसी बात पे, मैंने कहा हो सकता है आज हो जाए ना। जी बिल्कुल, बेशक। आप हैं इस वक्त टेबल के उस तरफ जहां आपको कानून नाफिज करना है, और मुझे जो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल हैं, जो मफाद आमा के सवाल हैं, वो करने हैं। तो मैं जो कि पब्लिक का नुमाइंदा हूँ इस वक्त। जी बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट साकिब। तो आपका जो म्यूजिक का और लिटरेचर का है, इस पर जरा हम अगले मरले में बात करेंगे। मगर जो पहले आपकी जिम्मेदारियाँ हैं एक बहुत ही सीनियर FIA के ऑफिसर की हैसियत से, और मुल्क में कानून के नफाज के हवाले से भी, दीगर मामलात में भी। जी। पहले मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे एक वसी यानी कि एरिया है ना, जिसको जो जुरिस्डिक्शन में आता है FIA की, मगर जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ा चीज़ें हैं, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप देखिएगा, ताकि उनको हम फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। एक तो इमिग्रेशन के हवाले से FIA की बहुत जिम्मेदारी है, मगर उस हवाले से बहुत ज़्यादा साकिब साहब हमने देखा है कि शिकायत भी लोगों को आजकल बढ़ गई हैं। चूँकि FIA उस मामले में क्या करती है, कितना रोकती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में और दीगर मामलात में उसकी क्या कारकर्दगी होती है, वो शायद आम आदमी को उसके असरात उस तरह से नहीं पहुंच पाते। मगर जब उसके पास टिकट भी होता है, जब उसके पास होटल बुकिंग भी होती है, जब उसके पास वीज़ा भी होता है, और उसको रोक लिया जाता है और उसका टिकट भी ज़ाया हो जाता है, कोई दादरसी भी नहीं होती, तो फिर वो कहता है कि भाई ये FIA ने क्या किया। यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, मैं रोज़ाना वीडियोस देखता हूँ। बिल्कुल। अगर वो वीडियो साकिब साहब गलत हैं, ठीक, तो फिर तो ये है कि आपके इदारे को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कि भाई ये क्यों FIA को बदनाम करें। अगर दुरुस्त हैं बिल्कुल, तो साकिब साहब ये बताएं ना कि लोगों का, किसी का 6 लाख का टिकट है, 4 लाख का टिकट है, 5 लाख का टिकट है। एग्जैक्टली। और वो कह रहा है उस पर अपनी वीडियोज में कि मेरे पास वीज़ा भी था, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, मेरे पास रिटर्न टिकट भी है उसके पास, सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक वहाँ बैठे हुए ऑफिसर को लग रहा है कि वापस नहीं आएगा। एक ही गल हुई है। जी देखिए, यहीं से आगाज़ होता है हर चीज़ का। इमिग्रेशन काउंटर पे जब आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू किया जाता है। इसके अलावा एक हम रिस्क प्रोफाइलिंग भी करते हैं। कानून आपको इसकी इजाज़त देता है? जी बिल्कुल इजाज़त देता है। अगर उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं तब भी आप रोक सकते हैं उसे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स अगर मुकम्मल और तमाम जेन्युइन हैं तो उसमें कोई मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अमूमन केसेस में होता ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल या जेन्युइन नहीं होते। या उस शख्स का प्रोफाइल, मैं रिस्क प्रोफाइलिंग की जो टर्म यूज़ की है FIA में, तकरीबन 2-2.5 साल पहले रिस्क एनालिसिस यूनिट बनाया गया, जिसका 24 घंटे ये काम है कि वहाँ एनालिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट ख़ास तौर पे वो बैठ के इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो रिस्क लेडन हैं, यानी जिनके क्लियर करने में रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये दोनों इंतहाई सीरियस इश्यूज हैं इस वक्त इस सोसाइटी के, और इनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि
کہ ہم جتنے بھی ٹریولرز ہیں ان کی پراپر جانچ پڑتال کریں, ان کی رسک پروفائلنگ کریں. اگر ایک شخص ہے اور وہ جا رہا ہے سعودی عربیہ کے مثال کے طور پہ ویزے پر, اور اس نے عمرے کا ویزا جو ہے وہ لگوایا ہوا ہے, لیکن اس کی ہسٹری, اس کی بیک گراؤنڈ, اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ, وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ شخص سعودیہ سے واپس آنے کی بجائے وہاں سے فلائٹ لے کے کہیں اور جائے گا, جو کہ اس وقت وہ کاؤنٹر پر تو ڈکلیئر نہیں کر رہا, لیکن اس نے بیک ہینڈ پہ کوئی اور اس کا ارینجمنٹ کر رکھا ہے. لیکن ثاقب صاحب یہ تو ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے, آپ اپنی فورس کو ایک ایسا اختیار دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, تم مجھے مسکراتے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہے, تم بیٹھے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہے. نہیں, ٹریننگ بھی اگر ہو تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہے, کوئی ڈاکومنٹس ہے کہ ہاں اس بنیاد پہ دیکھیے آپ کو روکا. جی ہم لکھ کر دیتے ہیں. اچھا, جب بھی ہم کسی کو آف لوڈ کرتے ہیں تو اس کو وجوہات لکھ کر دی جاتی ہیں, اور اگر وہ شخص چاہے تو اس کی اپیل بھی دائر کر سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹولی بھی بالا آفیسرز, ہائر آفیسز میں جا کے اس کی اپیل کر سکتا ہے, اور کورٹ آف لاء میں بھی اپیل کر, اور بہت لوگ کورٹ آف لاء میں بھی جاتے ہیں. ان کی دادرسی ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل. ان کے ٹکٹ کے کیا ہوا جو ضائع ہو گیا؟ دیکھیے اگر تو غلطی FIA کی نکلتی ہے انکوائری کے بعد, تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے دنوں ایک صاحب انہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پہ فوری طور پہ منسٹر صاحب نے اور DG FIA نے ایکشن لیا. جب انکوائری کی پتہ لگا کہ اس میں FIA کے کسی ملازم کی جو ہے غلطی تھی, تو اس پہ فوری طور پہ اس شخص کو خود FIA نے ٹکٹ ارینج کر کے اپنے خود چڑھایا بھجوایا. جی جی بالکل. ٹھیک, اس آفیسر کا کیا کیا آپ نے؟ شو کاز نوٹس کو کارروائی, اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگی, لیکن دیکھیے ایرر کا مارجن بھی دینا چاہیے انسانوں کو. ہر شعبے میں 100% پرفیکشن تو شاید بہت ریئرلی ہی ایگزسٹ کرتی ہے. 98-99% پرفیکشن تک لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز سامنے آئے تو اس پہ کارروائی ضرور کرنی چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایون اگر غلطی بھی ہے تو اس کا بھی حساب تو یقیناً لیا جائے گا تاکہ وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں, چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ بھئی جب جائیں تو وہ کیا کیا ڈاکومنٹیشن اپنے پاس پوری کر کے جائیں جس سے انہیں یہ مسائل کا سامنا ہو ہی نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا ہونا چاہیے جو کہ ویریفائی کرنے پہ اس کا پتہ چل سکے. اس کے علاوہ آپ کی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, یا آپ کے پاس رہائش کا ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں آپ کس طرح سے رہیں گے, اور پھر آپ کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. کچھ پیسے جیسے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں, شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ شو کر سکتے ہیں, اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کر سکتے ہیں, جس سے یہ اندازہ ہو جائے کاؤنٹر آفیشل کو کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ وہ آگے کسی ملک میں جا کے اپنا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ریٹرن ٹکٹ سیم PNR پہ, نارملی ہم پریفر کرتے ہیں کہ سیم PNR پہ ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے. اگر ون وے ٹکٹ ہے یا ایک دوسرے PNR پہ ٹکٹ ہے تو وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ایسی ڈیسٹینیشنز کے لیے جن ممالک جو آلریڈی جہاں پہ سوالات زیادہ, جس کی طرف ٹریفک زیادہ ہے. اور ہم بات کر لیتے ہیں جیسے سعودی ہے, UAE تھا, ہے نا, یا ابھی بھی ہے. بیسیکلی یہ تو ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن. اچھا ٹھیک ہے. جو ہیومن سمگلنگ کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ زیادہ یورپین کنٹریز کی طرف ہے, آسٹریلیا. ٹھیک ہے, تو وہاں کا لوگ ریٹرن ٹکٹ نہیں لیتے ہوں گے؟ جی اگر فرض کریں کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں لیا ہوا کسی نے تو امیڈیٹلی اٹ ریزز این الارم, رنگز اے بیل, ٹھیک ہے, کہ یہ ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں ہے. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اور خاص طور پہ ان ڈیسٹینیشنز پہ اگر کوئی شخص لیگل طریقے سے جانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس یقیناً اس ملک کا ویزا نہیں ہوتا, یورپین کنٹریز کا عموماً لوگوں کا. لیکن یہ جو ڈنکی کی آپ نے ساری سٹوری سنی ہوئی ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, کہ آپ کسی ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں, یا تو لینڈ روٹ کے ذریعے جاتے ہیں لیگل طریقے سے, اور یا پھر بحری جہاز یا ہوائی جہاز کے ذریعے آپ کسی ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن پہ, اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں, اور وہاں سے آپ نے ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا, بارڈر کراس کرتے ہیں آپ. جی جی, کہ وہاں سے پھر ایک ای ویزا لے کر کچھ اور کنٹریز میں, جیسے آج کل زیادہ جو لوگ ہیں وہ لیبیا کی طرف یا کچھ افریقن. مجھے اگر آپ اجازت دیں, یہ چونکہ ایک دم سے الگ ایک موضوع ہے, اس سے جڑا ہوا ضرور ہے, منسلک ہے مگر الگ ہے. میں اس پر اگلے مرحلے میں آتا ہوں. میں صرف آپ کی وہ ساری چیزیں دہرا دوں, اور جو پرانا ایک تعلق ہے اس پہ مجھے ایک جملہ بھی آیا, اگر آپ اجازت دیں. سینئر آفیسر ہیں, آپ سے بات محتاط طریقے سے کرنی پڑتی ہے, مگر آپ نے کہا کہ آپ کی دوستی تب سے ہے جب سے میں پولیس میں نہیں تھا. اب تو ہونا یار, یہ حقیقت ہے.
اچھا دیکھیے, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو, اس کے بعد آپ کے پاس ویزا ہو, اس کے بعد آپ کے پاس رہائش کا ثبوت ہو, کچھ پیسے ہوں کریڈٹ کارڈ کی فارم میں ہو یا کیش کی فارم میں ہو, اور ایک ایسی شخصیت ہو جو آفیسر کو ایک قائل کر سکے کہ وہاں جا کے آپ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے. فائنینشیل پروفائل شو کر سکیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ملازمت کرتے ہیں, آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے, اگر آپ کے بینک میں کچھ اماؤنٹ پڑی ہے اس کا کچھ ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ, میں ٹریول کرتا ہوں تو میں تو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ساقب صاحب, لاجی بات ہے, لا بنانا تو آپ کا کام نہیں ہے, جی بالکل, وہ تو لیجسلیٹرز کا کام ہے, مگر آپ نہیں سمجھتے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں, بہت باریک بین آدمی ہے, اور پھر لٹریچر کے آدمی ہیں, عوام کے آدمی ہیں, یہ جو ایریا ہے کہ آفیسر کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا یہی بگاڑ کا یا اسی سے مسائل جو ہے جنم لیں گے؟ اس کو بھی کسی بھی ضابطے کی شکل دے دینی چاہیے. میں صرف یہ گزارش, جی وہ ضابطہ موجود ہے جناب, وہ جب ہم نے ڈسکریشن جو ہے نا, انڈیویجول ڈسکریشن, وہ بہت کم چھوڑی. اگر یہ ساری چیزیں ہوں, ڈسکریشن پھر بھی ہوتی ہے. لیکن جو سپاہی ایک سڑک پہ کھڑا ہے, جو آفیشل ایک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے, انسان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ اس کی ایک ججمنٹ بھی ہے, اور اس کی بہرحال ایک ڈسکریشن ضرور ہے, لیکن اس ڈسکریشن کو ہم نے منیمائز کیا ہے. ہم نے اس کے رولز بنائے ہیں, ایس او پیز بنائی ہیں, پھر رسک انالیسس پروفائلز بنائے ہیں, کیونکہ اگر اس پروفائل کا شخص ہے, اگر اس کی یہ ڈیسٹینیشنز ہیں, اگر اس کے یہ فائنینشیل جو انڈیکیٹرز ہیں, تو پھر اس کو آپ فردر چیک کریں. اور یہ نہیں ہوتا کہ یکدم اس کو ریفیوز کیا جاتا ہے, اس کو پھر سیکنڈ اس میں سٹیج پہ, اور وہاں دیگر جو آفیسرز ہیں وہ بھی آتے ہیں, ایک فردر ایک آفیسر جو ہے پراپر ایک ضابطے کی کارروائی کرتے ہیں, ضابطے اور ایک بالکل اس کے تحت ایس او پی کے تحت ہوتا ہے. اور پھر جب جو سیکنڈ لائن آفیسر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, اس شخص کا جانا جو ہے فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا, فرد واحد کا نہیں ہوتا, وہاں دیکھیں پوری شفٹ ہوتی ہے. کاؤنٹر آفیشل ایک آفیسر ہے, پھر اگر کاؤنٹر آفیسر اپنے سینئر آفیسر کو وہ ریفر کر دیتا ہے تو وہاں شفٹ انچارج موجود ہے. اب تو ایئرپورٹس پہ ہر شفٹ پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے آفیسرز جو ہیں ان کو شفٹ انچارج لگا دیا گیا ہے, یعنی وہ لیول بھی ریز کر دیا گیا ہے تاکہ ایک رسپانسبل لیول پہ گیزیٹڈ آفیسر اس چیز کا ڈیسیژن لے. اور جنرلی ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ کسی کو آف لوڈ کیا جائے, لیکن جہاں یہ اس طرح کے انڈیکیٹرز آ جاتے ہیں وہاں ہماری مجبوری اس لیے ہے کیونکہ آپ کی یادداشت میں ہوگا ابھی کچھ ہی سال پہلے کتنی کشتیاں ڈوبی ہیں میڈیٹرینین سی میں, اور یہ وہی لوگ تھے جو غیر قانونی طریقے سے اس طرح سے سسٹم کو ڈاج کر کے وہ پہنچ گئے لیبیا, اور پھر وہاں سے وہ بوٹس پہ بیٹھے. اتنا بڑا انسانی سانحہ, اتنا بڑا سانحہ, اور پھر پاکستان کی ساکھ اس سے متاثر ہوئی دنیا میں. تو اس قسم کے واقعات کو ایوائڈ کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ہمارے لوگ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جا کے انہوں نے بیگری شروع کر دی, بھیک مانگنی شروع کر دی, اور کچھ جرائم کا بھی ارتکاب کیا. دیکھیے اگر کوئی شخص سسٹم کو ڈاج کر کے نکل جاتا ہے اور ہمارے کاؤنٹر آفیشل سے وہ کراس کر جاتا ہے, اس کو کلیئرنس مل جاتی ہے, ملک سے چلا جاتا ہے, اور بعد میں اگر وہ کسی جرم میں پایا جاتا ہے یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کاؤنٹر آفیشل کی انتہائی سخت جواب طلبی ہوتی ہے. آپ کے شاید علم میں ہو کہ پچھلے 2 سال میں 100 سے زیادہ ایف آئی اے کے آفیسرز کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوا, جس میں سے زیادہ تر ڈسمس کر دیے گئے نوکری سے. جی, تو اتنا سخت ایکشن ہوتا ہے. ڈسمس کرنا جسے آپ کہتے ہیں برخاست کر دینا. جی, برخاست کر دینا, نوکری سے فارغ. بہت سے لوگ جو ہے ایف آئی اے میں نوکری سے برخاست کس لیول کے یہ اس وجہ سے آفیسرز تھے؟ جی, یہ اپ ٹو سب انسپیکٹر, اپ ٹو انسپیکٹر, جن سے لوگوں کا زیادہ سامنا پڑتا ہے. جی, کاؤنٹر آفیشلز نارملی جو ہیں وہ سب انسپیکٹر لیول تک ہوتے ہیں, ان سرٹن کیسز انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے, نارملی شفٹ انچارج, آج کل تو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں. تو دیر فور ان تمام لوگوں کی جواب دہی ہوتی ہے. سو جو کاؤنٹر آفیشل ہے وہ ہر چیز میں انتہائی احتیاط اسی لیے برترا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جواب دہی ہونی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں یہ امیگریشن سے جڑی ہوئی جو چیز ہے, یہ ڈنکی والا معاملہ ہے, ہیومن ٹریفکنگ والا معاملہ ہے, ہیومن اسمگلنگ والا معاملہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ساکھ وہ ہے, اور ساکھ یقیناً بہت اہم ہے, مگر میرے نزدیک تو ثاقب وہ مائیں بھی بہت اہم ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, وہ اس سے زیادہ اہم ہیں. وہ بیچاری خواتین جن کے شوہر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں لگتا, وہ بیوہ ہو جاتے ہیں, یا 10-10 15-15 سال جب آپ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو اس کے اپنے اور بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر خود وہ لوگ جب جاتے ہیں جو کہانیاں وہ سناتے ہیں, تو ساری چیزیں ہیں, انسانی ایک المیہ ہے, ملک کی ساکھ ہے. اس حوالے سے کیا کارروائی جو ہے ہم خود پیسے دے کے تو اس سارے پروسیس کے اندر داخل ہوتے ہیں, انسان خود یا اس کی فیملی.
اور آپ نے کئی داستانیں سنی ہوگی کہ یہ ڈنکی کے ذریعے جو لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کس قدر خطرناک صورتحال سے گزرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ جی اگر بائی لینڈ اگر لینڈ کے تھرو جا رہے ہیں زمینی رستے سے تو ظاہر ہے انلیگل طریقے سے بارڈر کراس کریں گے, پھر ہزاروں میل کا سفر پیدل بھوکے پیاسے مختلف طریقے سے کنٹینرز میں نا بند کر کے کنٹینرز میں گاڑیاں بدل, کیونکہ لا انفورسمنٹ سے بچتے بچاتے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ چھپتے پھر رہے ہیں اور کہ کہیں آپ پکڑے نہ جائیں, اور جس سٹیج پر بھی آپ پکڑے گئے وہاں سے آپ کو واپس لے آیا جائے گا, آپ گرفتار کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں یہ بڑے انتہائی خوفناک لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. یہ انتہائی درجے کا ظلم بھی کرتے ہیں لوگوں پہ. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی, اس کو زبردستی چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے, کھانا پراپر نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہ آگے بیچ دیتے ہیں, یعنی ایک گروپ ایک خاص جگہ تک لے گیا اور آگے اس نے وہ جو امیگرانٹ ہے انٹینڈنگ امیگرانٹ اس کو کسی اور گروپ کے حوالے کر دیا, اور وہ آپس میں پیسے طے کر لیتے ہیں, اور فائنلی ان کو کسی کشتی میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ یورپ پہنچ جائیں, اور وہ کشتی کبھی پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچ پاتی. تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے. دیکھیں ایک ٹرینڈ بھی ہے, میں نہیں کہوں گا کہ صرف غربت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یہاں ٹرینڈ بھی ہے کہ ہمارے کچھ اضلاع میں خاص طور پہ گجرات, منڈی بہاؤدین, گجرانوالہ, فیصل آباد میں بھی بہت زیادہ, کہ جو لوگ باہر پہلے چلے گئے, اچھے وقتوں میں چلے گئے, وہ اتنا اونچا مکان بناتے ہیں, انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی یا گاڑیاں, ان کی دیکھا دیکھی جو ہے نا, لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی کہ فلاں کا لڑکا گیا تھا تو دیکھیں اس نے کتنی جائیداد بنا لی, اور اتنا زیادہ دکھاوا کرتے ہیں وہ, دکھاوا کرتے ہیں. اور افسوس کی اس میں بات یہ ہے کہ ان ہیومن سمگلرز کو عدالت سے کئی دفعہ ریلیف اس وجہ سے ملتا ہے, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے ان کا کمپرومائز ہو جاتا ہے ہیومن سمگلر کے ساتھ, تو یعنی وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں. کچھ کیسز میں تو یہ بھی پتہ آپ لوگ مدعی نہیں ہوتے, ریاست ادارہ مدعی نہیں ہو سکتا اس میں؟ بن سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جس کا نقصان ہوا ہے, جس کا پیسہ گیا ہے, یا جس کی جان کا نقصان ہوا ہے, جس کی مال کا نقصان, وہ سب سے پہلے کمپلیننٹ بنتا ہے. لیکن ابھی جیسے ذاکر صاحب آپ نے بات کی کہ ساکھ تو ملک کی متاثر ہوئی نا. جی تو لیکن سب سے پہلے ایک انسان کا نقصان. ہاں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ادارے کے پاس یا ریاست کے پاس مدعی بننے کا ساری جواز تو ہے نا. جی بالکل. تو لیجسلیشن نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, لیجسلیشن کا ایشو نہیں ہے, یہ بالکل انڈر کنسیڈریشن بھی ہے یہ چیز, اور ضرورت پڑنے پہ ہم بن بھی جاتے ہیں. اچھا جی ایگزیکٹلی. لیکن ظاہر ہے کہ پہلا رائٹ اس شخص کا ہے جس کی جان کریں گے تو پھر آگے نقصان ہو. لیکن اینڈ میں بہت سارے کیسز میں وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, پیسے واپس ہو جاتے ہیں, وہ کیس واپس لے لیتے ہیں, وہ بندہ چھٹ جاتا ہے. کچھ ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایک بچہ گیا اور وہ واپس نہیں آیا, اللہ کو پیارا ہو گیا, تو خاندان نے انہی پیسوں میں ایک دوسرے بچے کی ڈگری. تو خدا را میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے, ماں باپ کو سوچنا آپ نے خود دیکھیں. جی ایسی باتیں ہیں. جی ثاقب سلطان صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑے دے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی ثاقب صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے ڈنکی سے لوگ جیسے جاتے ہیں, اس پہ انڈیا نے شاہ جی مووی بھی بنائی تھی شاہ رخ خان کی, ڈنکی. اس میں سارا پروسیس دکھایا, اور جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بڑے بڑے گھر لوگ بنا لیتے ہیں آ کے, اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہاں جب پہنچ جاتے ہیں سب مشکلوں کے باوجود, سم ٹائمز میٹریسز میں بھی اس میں دکھایا گیا کہ بند کر کے لوگوں کو پھر وہ پھاڑ کے میٹریس میں لوگ اس سے نکالے گئے, اور وہاں جا کے لوگ مطلب اتنا ایسا کوئی کام کر رہے ہیں کہ جس کا مطلب بتا ہی نہیں سکتے. وہ اس مووی میں سارا دکھایا گیا, لیکن وہاں پہ جا کے چونکہ پیسے باہر کے بھیج رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے وہاں. آپ بات کر رہی ہیں نا, جیسے ہم نے یہاں محسوس کیا کہ محلے میں, اس ایریا میں ایک گھر جو ہے بہت ہی غیر معمولی بنا ہوتا ہے, اور ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کے اوپر بالکل وہ سونے کی ٹائلز لگا دیں نا, اور پھر پورا محلہ, پورا علاقہ جو ہے وہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اور ان کی جو چکا چوند ہے وہ باقی بچوں کو بھی ادھر کھینچتی ہے. وہاں پہ اس مووی کو میں جو کہ پوری نہیں دیکھ سکا, مگر میں نے وہ جو اس کے پروموز دیکھے تو اس میں اندازہ ہوا کہ وہاں کیا کرتے تھے کہ جو چلا جاتا ہے اس کے گھر میں وہ جہاز لگا دیتے تھے. ہاں, تو محلے میں جس گھر پہ جہاز ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. اچھا, یہاں بھی کرتے ہیں. جی مطلب کچھ گھروں میں ایسا بھی, کچھ گھروں میں. لیکن دیکھیے وہ وقت ایک جیسے مسائل ہیں, وہ وقت گزر گیا.
اچھا, اس بات کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو لوگ آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے یورپ گئے تھے, اس وقت اپرچونٹی بہت زیادہ تھی, اس وقت بڑی آسانی سے امیگریشن مل جاتی تھی, نیشنلٹی بھی مل جاتی تھی. اب اگر غیر قانونی طریقے سے کوئی یورپ یا امریکہ یا کسی آسٹریلیا کسی ڈیولپ کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو انتہائی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی رائڈ. ان کو کئی سال بھٹکنا پڑتا ہے. اچھا, مزدوری ان کو کوئی پورے پیسے نہیں دیتا کیونکہ لیگلی دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ورک, سو ان سے ایک طرح سے بیگار لی جاتی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اگر 100 روپے ملتے ہیں ان کی کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی ہے, ان کو کوئی ادارہ انٹرٹین نہیں کرتا ہے, تو کئی سال اس طرح ذلیل ہونے کے بعد جو ہے لوگ جو PR جسے ہم کہتے ہیں ریزیڈنسی وہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اب جاب اپرچونٹیز بھی اس طرح سے وہاں نہیں, یا تو آپ انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ انڈیویجول ہیں تو پھر تو آپ کو غیر قانونی طریقے سے جانے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ ہائیلی اسکلڈ جو ہے ورک ویزا وہ لے کے جا سکتے ہیں. ثاقب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سائز کیا ہے اس کا, مالی جو معاملات ہیں وہ کس حد تک انوالو ہیں؟ جی 2 بلین 10 بلین 20 بلین 30 بلین کتنا بڑا یہ انڈسٹری بن گئی ہے کرمنلز کے لیے. ایک دوسرے کتنے لوگ جو ہیں پاکستان میں کس ریجن سے انوالو ہیں اس میں, کتنے گھرانے اس میں انوالو ہیں؟ 2 اور تیسرے لوگوں کو کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس جھانسے میں نہ آ سکیں؟ 3 اور چوتھا یہ کہ اگر کسی قسم کا انہیں چیلنج درپیش ہو اس جال میں پھنسنے سے پہلے, جال میں پھنسنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی تو وہ جائے تو صحیح آپ کے پاس یا رابطہ تو کرے. 4 سوال. اب جیسے فیصل آباد زون ہے, ہمارا زون ہے, اس میں 11 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے پاس, تو تقریباً 80% جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں وہ ہیومن سمگلنگ اور ویزا فراڈ کے حوالے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا وائڈ اسپریڈ یہ کرائم ہے اور اتنے لوگ جو ہیں اس کرائم کا شکار ہوتے ہیں. ان کی سٹیٹس بتا سکتے ہیں آپ؟ جی, 10 لاکھ سے لے کے تو 2 کروڑ تک. یہ سالانہ ہے؟ نہیں سوری, جو ون ٹائم لیتا ہے, جو پیسے لیتا ہے, جی جو ایجنٹ جو ہے جو پیسے لیتا ہے وہ منیمم 10 لاکھ سے لے کر تو اٹ گوز اپ ٹو 2 کروڑس, کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنٹری اور کس پروگرام کے تحت جو وہ لے کر جا رہا ہے. اور آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں ان کی سٹیٹس کیا ہیں, تعداد کیا ہے تقریباً؟ جی تعداد اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت بھی تقریباً 4000 سے زائد انکوائریز جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں ہمارے صرف فیصل آباد زون کے اندر. تو ظاہر ہے اوور آل پاکستان میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تو صرف ہمارے زون کے اندر اس وقت بھی 4000 سے اوپر جو ہیں وہ میٹرز. تو 10 لاکھ سے 2 کروڑ تک لوگ دیتے ہیں اور پھر ویری کرتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ورک ویزا ہے یا وزٹ ویزا ہے, مطلب وہ نوعیت جو ہے ویزے کی اس کی, اور اکثر اوقات ویزا بھی جعلی پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ جی کہ کتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, تو لوگ تو میں نے کہا نا جی ہزاروں میں ہیں, اور یہ باقاعدہ آرگنائزڈ گینگز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ان کے باہر بھی رابطے ہوتے ہیں. ہم نے FIA نے پچھلے 2 سال میں بہت سے ایکشنز لیے ہیں, بہت سے گینگز ہم نے برسٹ کیے ہیں, اریسٹ کیے ہیں, ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم نے فریز کرائی ہیں, اٹیچ کی ہیں. کافی سیریس ایکشن ہوا ہے جس سے ویزیبل کمی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک سوشل ایشو کے طور پر موجود ہے اور ایک کرائم کے طور پر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اس کا حل صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس نہیں ہے, اس کا حل پوری سوسائٹی نے مل کے نکالنا ہے. اس کا حل آپ جیسے جو تھاٹ لیڈرز ہیں, جو لوگوں کی سوچ کو لیڈ کرتے ہیں, جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں, ان لوگوں کو نکالنا ہے کہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینی ہے کہ اپنے ملک سے بہتر کوئی دنیا کی جگہ نہیں ہے. اگر اسی ملک میں رہ کے ہم روزگار کما سکیں اور خود کسی قابل بن سکیں اور اس ملک کی بہتری میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. ہاں, باہر جا کے پڑھنا, کام کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی برائی نہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے قانونی طریقے سے یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانا ہے یا ورک ویزا پہ جانا ہے. اور ورک ویزا پہ جانے والوں کے لیے خاص طور پہ میں یہ بتا دوں کہ ایک ادارہ ہے جی جسے ہم کہتے ہیں بورڈ آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. یہ پروٹیکٹریٹ سٹیمپ لگاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. وہ یہ بازو کا وہ رہ جاتی ہے. تو ورک ویزا والے جو بغیر پروٹیکٹریٹ کے سٹیمپ, بڑی اہم بات تھی, میں نے ان کو بھی روک لیا جاتا ہے. یس, روک لیا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ بھی ایک گارنٹی ہے کہ اگر آپ باہر کے کسی ملک میں جا کے پریشان حال ہو گئے ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے, یا آپ کو نوکری نہیں مل پائے گی, تو وہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی پروٹیکشن ہے کہ اس میں آپ کو کچھ فیسلٹیز اور کچھ کیش کی سہولت بھی, پیسوں کی سہولت بھی مل جاتی ہے, جب تک کہ آپ رسپیکٹبلی اپنے ملک واپس آ جائیں. جیسے آپ نے کہا کہ بچنے کا طریقہ کیا جی, تو بچنے کا طریقہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ مستند, سرٹیفائیڈ, اوتھینٹک جو سورسز ہیں, ایجنٹس ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کے ذریعے اپنا ویزا پروسیس کرائیے. اور یہ جو اخباروں میں اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, جو کہ جن میں سے کئی ایک فیک ہوتے ہیں, ہمیں بس فون نمبر ہوتا ہے, ایک آدھا ای میل ایڈریس دی, اور ہم وداؤٹ ویریفیکیشن ان کے ساتھ تمام ڈیلز بھی طے کر لیتے ہیں, ان کو پیسے بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو 100% یہ یقین نہ ہو کہ یہ کوئی جینون شخص ہے. اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی نمبر دیا گیا ہے تو اس نمبر پہ کال کریں, پہلے تو پوچھیں کہ جی آپ کا دفتر کدھر ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف آن لائن کام کرتے ہیں, تو آپ بتائیے جی آپ کا لائسنس نمبر کیا ہے, کیا آپ رجسٹرڈ ہیں بورڈ آف امیگریشن کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کو آپ پھر ڈبل چیک کریں نا, اگر وہ آپ کو نمبر بتاتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم نے ایف آئی اے میں بھی فیسیلیٹیشن ڈیسکس بنائے ہوئے ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی فیسیلیٹیشن ڈیسک ہوتا ہے ہمارا, اور زونل آفس میں بھی ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر ٹریول کرنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ, ورک ویزا پہ, تو وہ آ کے ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی اوکے یہ آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے یا یہ جو آپ کا سروس پرووائڈر ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی پریویسلی کمپلینٹ تو نہیں ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس کیا یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو ہم وہ جو اس کا کنسلٹنٹ ہوگا اس کا بھی ہم بیک گراؤنڈ چیک کر کے ہم دے سکتے ہیں. اس تک رابطہ کیسے کیا جائے گا جو زونل آفس ہے آپ کا؟ زونل آفس کے نمبرز جو ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل ای میل ایڈریسز ہیں, میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھی شیئر کر لوں گا. آپ بے شک اپنی اسکرین پہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز اور ای میل ایڈریس دونوں ڈسپلے کیجیے. اور نارملی سوشل میڈیا پہ ہمارے ڈسپلے ہیں, ہمارے فیس بک پہ, انسٹاگرام, تمام میجر جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں اس پہ ہمارے پیجز موجود ہیں. جیسے فیصل آباد زون کا پیج آپ کو مل جائے گا, فیصل آباد زون سے متعلقہ لوگ ہیں وہ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. جو لاہور زون سے متعلقہ لوگ ہیں وہ لاہور زون کے پیج کو وزٹ کر کے کر سکتے ہیں. اور ٹیلی فون نمبرز بھی جو ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہم کافی ایکسیسیبل ہیں. پھر ہمارا ایف آئی اے کا ایک یونیورسل ایکسیس نمبر بھی ہے. اب ہم آ گئے کہ اگر کوئی اس جال میں, اس جھانسے میں آ گیا ہے, مشکل میں آ گیا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فوری طور پہ ایف آئی اے سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپلیکیشن دینی چاہیے. فزیکلی آپ ہمارے آفس میں آ کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بھی ہمیں اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. ہمارے ای میل ایڈریس پہ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیے, اس پہ ہمارا ای میل ایڈریسز موجود ہیں اور اس پہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ای میل بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ فزیکلی وہ درخواست بھی ہمیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیچرل پروسیس یہ ہوتا ہے, ہم پہلے اس کی انکوائری کرتے ہیں. ایف آئی اے میں اور پولیس کی ورکنگ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایف آئی اے میں پہلے پراپر انکوائری کی جاتی ہے, اور جب اس انکوائری میں سفیشینٹ ایویڈنس ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جی یہ واقعی یہ جرم ہوا ہے اور اس کی یہ شواہد موجود ہیں, تو پھر اس وقت ہم ایف آئی آر کارروائی کرتے ہیں, ایف آئی آر دیتے ہیں اور بندوں کو اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بظاہر جو لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں ان کے شاید علم میں نہ ہو کہ اتنا سمپل نہیں ہوتا ہے. جی, آپ جیسے ہی اس معاملے میں پڑتا ہے کوئی شخص یا کوئی فیملی, اور اگر اس کا معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا تو پھر تو بہت تھریٹس کا اور بہت زیادہ اس میں یعنی کہ بدماشی اور بہت کچھ انوالو ہو جاتا ہے. تو جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا پیسہ بھی, اس کا بچہ بھی, اس کی جان بھی, پھر وہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اغوا سے ملتے جلتے کیس جیسی ہو جاتی ہے, جو میں ڈیٹیلز پڑھتا ہوں بی بی سی میں. ہمارے ایک دفعہ جب کیس رپورٹ ہو جاتا ہے نا, تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ؟ جی آبویسلی قانون جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے. اگر فرض کریں کہ پولیس ریلیٹڈ میٹر ہے تو ہم پولیس کو بھی اس میں انوالو کر لیتے ہیں. نارملی جب کیس رجسٹر ہو جاتا ہے یا انکوائری شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت کرمنل جو ہے وہ آفینسو پہ نہیں ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہے نارملی, اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. مگر میں نے ثاقب صاحب جو بی بی سی کی رپورٹس جو میرے حافظے میں آ رہی ہیں اس کے اندر, اور ایک مرتبہ نہیں میں نے کئی مرتبہ رپورٹس پڑھی
کہ وہاں جب بچے ان کے پاس ہوتے ہیں یا لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ بالکل جیسے یہ نہیں ہمارے ہاں جو ادھر ہوتا تھا, یہ جو ساؤتھ کے کچھ اس میں جو گینگ وینگ تھے, اس قسم کی وارداتوں کی شکل رپورٹ ہوئی کہ وہ بچے کی آواز سنا رہے ہیں یا جو گیا ہوا اس کی آواز سنا رہے ہیں, انہوں نے پہلے 30 لاکھ دیے ہیں, وہ کہتے ہیں مزید نہیں دیں گے تو مار دیں گے, یہ آ نہیں سکے گا. یہ اس طرح کے وہ بالکل وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کمپلینٹ تو یوزلی اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی شخص واپس آ جاتا ہے یا اطلاع آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, تو پھر کمپلینٹ آتی ہے. لیکن جس سینیریو کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہیومن سمگلرز کبھی کبھار لے جاتے ہیں اور پھر آگے کسی سٹیج پر جا کے دوبارہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا, یعنی ایک فرض کریں 30 لاکھ روپے میں ایک معاملہ طے ہوا اور لیکن آگے جا کے وہ 30 لاکھ اور مانگنا, اور اس میں نے یہ بھی پڑھا جو آپ نے بات بتائی کہ وہ آگے کسی کو بیچ دیا تھا کسی. جی ایگزیکٹلی, وہ بیچ بھی دیتے ہیں. سو اب اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ آیا وہ شخص جو اس وقت اغوا ہو چکا ہے ہیومن سمگلرز کے ہاتھوں, وہ لیبیا میں ہے یا وہ ایران میں ہے یا وہ ٹرکی میں ہے یا پاکستان کی کسی مقام پر موجود ہے. نارملی وہ پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان میں ہو تو موسٹ آف دا ٹائمز لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ان تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم انٹرنیشنل چینلز کو بھی یوز کرتے ہیں اگر اطلاع ہم تک آئے. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں کوئی فیملی آ جائے تو یقیناً ان کو اپنے بچے کی لائف کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ ڈرتے ہوئے لا انفورسمنٹ کو اطلاع نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چونکہ پاکستان سے باہر بھی ہے اور ان کے قبضے میں بھی ہے تو اس کو کوئی شدید نقصان پہنچا دیا. آپ ایک FIA کے سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیا کہیں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے خود اس طرح کی صورتحال میں اگر کسی کو سامنا ہو؟ یہ کہوں گا کہ ان کو فوری طور پہ لا انفورسمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں بھی آپ سے کریں گے یا پولیس سے؟ FIA کیونکہ ہیومن سمگلنگ کا میٹر. ٹھیک ہے, تو ہیومن سمگلنگ کا میٹر کسی بھی موڑ پہ ہو, باہر ہو یا کسی FIA کا ڈومین ہے. جی ہاں, یہاں ایک تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں. ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ کو عام طور پہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ دو ڈفرینٹ جرائم ہیں. جی, ہیومن سمگلنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی سے, مگر جی اپنی مرضی سے بھی اور بعض اوقات اپنی مرضی کے بغیر بھی, لیکن نارملی اپنی مرضی سے غیر قانونی طریقے سے آپ بارڈر کراس کرتے ہیں اور کسی ہیومن, ظاہر ہے اس کے پیچھے ایجنٹس, مافیاز, ہیومن سمگلرز انوالوڈ ہوتے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس میں ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. جب آپ زور زبردستی سے ایکسپلائٹ کر کے, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ملک کے باہر ہی بھیجیں, جیسے بانڈڈ لیبر ہے, بانڈڈ لیبر بھٹا مزدور ہو گئے یا اور طرح کی جبری مشقت جو ہے, اور اس میں سروسز اور یہ چیزیں بھی, اس میں پروسٹیٹیوشن, یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ٹریفک, جو کہ وہ شخص وکٹم اپنی مرضی کے بغیر کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہینس کرائم ہے نا. جی یقیناً, یہ بھی ہینس ہے, وہ اس سے بھی زیادہ. جی وہ اس سے بھی, کیونکہ اس میں تو ایک شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اسے بلیک میل کرتے ہوئے یا زور زبردستی کرتے ہوئے, کیونکہ اسمگلنگ میں کم از کم زیادہ تر وکٹم کی, زیادہ تر کیسز میں وکٹم ولنگ ہوتا ہے, لیکن ٹریفکنگ کے کیسز میں وہ ولنگ نہیں ہوتا, اس سے زبردستی یہ کام کرایا. اس کی کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں, ہمارے ملک میں؟ جی, جو ان لینڈ ہیومن ٹریفکنگ ہے یعنی ود ان پاکستان, وہ پولیس کا اختیار. لیکن جہاں وہ ہیومن ٹریفکنگ پاکستان کراس بارڈر ہو جائے گی, یعنی یہاں سے پاکستان سے کسی کو باہر لے جایا جائے گا یا کسی کو پاکستان کے اندر باہر سے لایا جائے گا جبری مشقت کے لیے اور ان پرپزز کے لیے, تو پھر وہ FIA کا ڈومین. اس حوالے سے ایک بات آپ سے ضرور کروں گا, مجھے نہیں علم آپ کی جورسڈکشن میں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا, مگر بہت اہم مسئلہ ہے. جی جی, ابھی چاہیں تو میرا سوال آپ ساتھ لے لیجیے. جی جی. اگین رپورٹ جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈارک ویب پہ اور یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہیرسمنٹس ہے, ان کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ ڈارک ویب پہ اطلاعات یہ آتی ہیں کہ ان کو لائیو دکھایا جاتا ہے یا ان کو سیل کیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ جی, یہ بہت ہی آپ نے سینسٹیو سبجیکٹ جو ہے اس پہ بات شروع کی ہے. پہلے اس بات کو جی پلیز ہم کر لیں. آپ نے کہا کس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر یا کراس بارڈر جو ٹریفکنگ ہے, تو نارملی جو زیادہ تر کیسز میں بیکری اور پروسٹیٹیوشن, ٹھیک, یہ زیادہ تر کیسز میں جو کراس بارڈر ہے وہ ہمارے نوٹس میں آیا اور اس پہ ایکشن بھی لیا گیا ہے. لیکن کن علاقوں سے یہ, کن علاقوں میں یہ ہو رہا ہے اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیے مختلف ملک, مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی
زیادہ تر جو ٹریفک ہے ہماری ملائیشیا سائڈ پر بھی ہے جی، مڈل ایسٹ ہے، ملائیشیا سائڈ ہے، یہاں پر عموماً جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ بیگری کے کافی کیسز ہوئے ہیں اور پروسٹیوشن کے بھی. اچھا بچوں کے حوالے سے اٹس اے ویری ویری سینسٹیو سبجیکٹ. یہ جو آپ نے انٹرنیٹ پہ یا ڈارک نیٹ کے حوالے سے بات کی، ویسے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو سائبر کرائم ہے وہ اب FIA سے الگ ہو چکا ہے. پہلے یہ ہمارا ایک ونگ ہوا کرتا تھا سائبر کرائم، اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA ایک فل فلیجڈ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسی گورنمنٹ نے بنا دی ہے. اٹس بن مور دین اے ایئر، اور جتنے بھی سیریس سائبر کرائم کے کیسز ہیں اب NCCIA ان کو ڈیل کر رہی ہے. اور یقیناً ایسے کیسز جو ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے بھی منظر عام پہ آئے ہیں اور رپورٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر آپ کو جو پکچر ہے وہ NCCIA کے آفیشلز دے سکتے ہیں. یہ جو آن لائن بینکنگ فراڈ ہے یہ بھی NCCIA کی جوریسڈکشن میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت طلب بات ہے کہ بینکنگ کرائم تو ویسے FIA کا ڈومین ہے کہ اگر کسی بینک یا بینکر نے اپنے سسٹم کے ساتھ کوئی وائلیشن کی ہے، ریگولیشنز کو بائی پاس کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی غبن کیا ہے، یا کسی شخص کے اکاؤنٹس مطلب اس میں بددیانتی کی ہے لوگوں کے اکاؤنٹس کے ساتھ، تو وہ تو اٹ از ویری مچ دی ڈومین آف FIA. لیکن آج کل ایک بڑا کامن کیسز یہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی کہ جی ہم آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم نے وہ پتہ نہیں کوئی ڈیویڈنڈ دینا ہے یا آپ کے لیے کوئی انسینٹیو ہے، کوئی انسینٹیو دے کے وہ آپ سے OTP یا آپ کی والدہ کا نام یا وہ سینسٹیو انفارمیشن آپ کی سیکیورٹی انفارمیشن جو آپ نے بینک کو دی ہوئی ہے وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور امیڈیٹلی وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. دس از این آن لائن اسکیم، اور یہ اب ڈومین ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا، اینڈ دے آر ڈیلنگ ود اٹ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو بہت اطلاعات آتی ہیں، میرے جو 4-5 مشہور شاعر دوست ہیں نا ان میں سے 3-4 کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی نے فون کیا کہ بھئی وہ تمہارا بچہ اغوا ہو گیا ہے، کسی نے فون کیا تمہارا دوست میرے پاس ہے، اور انہوں نے وہ اس کی آوازیں بھی سنائیں، اس کی چیخیں بھی سنائیں اور اس سے پیسے انہوں نے بٹور لیے. یہ پولیس NCCIA یا آپ؟ یہ NCCIA. وائی؟ کیونکہ یہ AI کو یوز کیا جا رہا ہے. یعنی میرے ایک دوست کے ساتھ یہ ہوا، آپ کے بھی دوست کے ساتھ ہوا؟ میرے ایک قریبی دوست کے ساتھ ہوا کہ ان کو کال آئی کہ جی آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، یہ بات کریں بچے سے. انہوں نے بچے سے بات کروائی، وہ تھوڑے سمجھدار آدمی تھے، ان کو کچھ شک سا گزرا، انہوں نے بچے کو فون کر لیا، تو وہ تو اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اگلا فون فوراً مجھے کیا کہ جی یہ ہوا ہے، تو میں نے انہیں فوراً ریفر کیا کہ جی آپ NCCIA کو، کیونکہ اگین دس از اندر کائنڈ آف سائبر کرائم اینڈ آن لائن جو فراڈ ہو رہا ہے اور AI کو یوز کر کے ہو رہا ہے. اچھا جی. اچھا بات ہو ہی رہی ہے تو میرا ثاقب صاحب سے ایک جنرل سوال یہ ہے کہ ویمن کے، عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کون سے ایسے ایشوز ہیں، اگر کوئی چیز ان کے ساتھ پیش آ جاتی ہے تو NCCIA یا پولیس نہیں FIA سے اگر وہ کانٹیکٹ کریں تو وہ کون سے ایشوز ہیں جو ویمن کی پروٹیکشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں؟ جی ویمن پروٹیکشن کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ ایکولی کام کر رہے ہیں. اچھا جی ایگزیکٹلی. خواتین کو نارملی آج کل جو پرابلم آ رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر، ہاں جی سائبر بلنگ ان کی بھی بہت ہو رہی ہے، یا کوئی ڈیفیم کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ پولیس اور NCCIA دونوں ادارے جو ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آ کر ہم یہیں سے پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں گفتگو. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا ثاقب صاحب، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ FIA کی جوریسڈکشن میں آتی ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جو ہے جو ہیومن آرگن کا جو ایشو ہے، اور اس کی بھی جو ٹرانسپلانٹ کا تو آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ ہے جی ایلیگل اگر ہے تو پھر وہ کرائم ہے اور وہ جائے گا FIA کے پاس. جی ایگزیکٹلی. اچھا اب اس میں لازمت ہے آپ کا لیجسلیشن سے اگین کو تعلق نہیں ہے نا، مگر ہم نے دیکھا کہ پہلے جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، اگر آپ کے پاس معلومات ہوں کہ کن چیزوں کے حوالے سے لیجسلیشن ہو چکی ہیں اور کون سے ایسے آرگنز ہیں جن کی ٹرانسپلانٹیشن یا ان کا جو دستیابی ہے
یا ان کا ڈونر اگر آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا اور اب ہو گیا ہے, اور پھر کون سی سرگرمی ہے اس کے اندر جو غیر قانونی تصور ہوتی ہے, جو خرید و فروخت کا معاملہ جس میں آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیے ہیومن ٹریفکنگ میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں, ٹریفکنگ آف آرگنس, جسے ٹریفکنگ آف آرگنس بھی کہا جاتا ہے, ایون اسمگلنگ آف آرگنس بھی ہوتا ہے. اور کیا یہاں سے باہر بھی جاتے رہے ہیں؟ جی, آپ نے جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کیس اسلام آباد میں ہوا ہے جس میں ہیومن پلیسنٹا کافی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ سیز کیے ہیں ایف آئی نے, اور ان کے بارے میں رپورٹڈلی یہی تھا کہ ان کو آؤٹ آف کنٹری لے جایا جاتا ہے, پھر ان سے ڈفرینٹ قسم کی میڈیسنز یا میڈیکل پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں, لیکن وہ انلیگل طریقے سے لے جائے جا رہے تھے. دیکھیں آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا یا کرانا اٹ سیلف انلیگل نہیں ہے, لیکن دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. دیکھیے اگر کڈنی ہے, لیور ہے, پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کا ڈونر جو ہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو, اور اس کا تاکہ بلڈ بھی میچ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی قریبی رشتہ دار ایسا نہیں ہے تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ ایسے مجبور اور غریب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مجبوری سے تنگ آ کے, غربت سے تنگ آ کے, ہو سکتا ہے اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچنے کو تیار ہو جائیں, کڈنی بیچنے کو تیار ہو جائیں. ہمارے گاؤں میں سرگودا کے کچھ گاؤں تھے, مضافات تھے جی, اس میں چونکہ میرے ذاتی علم میں بھی ہے اور میں نے اس کی رپورٹس بھی پڑھی, ذاتی بھی میرے علم میں, ایک دو گاؤں ایسے تھے جس میں سے درجنوں لوگوں کے کڈنیز جو ہیں انہوں نے نکال کے فروخت دیتے ہیں, فراڈولنٹلی بھی ایسے, اور صاحب صاحب 30-40 ہزار روپے. جی فراڈولنٹلی بھی ایسے کیسز ان کو پتہ ہی نہیں لگا, ان میں جس میں پتہ ہی نہیں لگا اور آپریشن کے دوران ان کی کڈنی نکال لی گئی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کیسز ہیں جس میں لوگوں نے خود بیچی. تو بل یہ بھی ایک ایکسپلائٹیشن, دونوں سرگرمیاں غلط ہیں, ایکسپلائٹیشن کی فارم ہے نا. اس کے لیے پراپر فورمز بنے ہوئے ہیں, لا موجود ہے. اگر ایسی صورت میں ڈونر اگر آپ کو چاہیے تو ایک پراپر فورم ہے, ہیلتھ سے آپ اس کی اپروول لیتے ہیں, اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ فورمز ہیں, پہلے اس کیس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کی اجازت لی جاتی ہے. تو کسی بھی قسم کا آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا ڈونر ہے, وہ انلیگل نہیں ہے اگر وہ ود ان دا فریم ورک آف لا ہے. جی, اور اس کے اپروول کنسرنڈ آتھرائزڈ فورم سے اگر آپ کا ہوا ہے. ایک بات ہوگی. دوسرے, اب اگر کوئی لا کو توڑتے ہوئے اس کی خرید و فروخت میں انوالو ہو جاتا ہے یا کسی کے ساتھ اس نوعیت کی زیادتی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ثاقب صاحب تھیٹر بنا لیتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے ہمارے ایک بڑے نامور یعنی کہ اداکار تھے, کمیڈین تھے پاکستان کے, اور آپ کے شاید علم میں وہ کیس ہو کہ نہ ہو, اور ان کی بچی جو تھی اسی طریقے سے ان کا بھی پتہ لگا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا, اور وہ بھی بیچارے بچی جو تھی. اب تو خیر ان کیسز میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے, کیونکہ ایف آئی اے نے بہت سارے ایسے جو آپریشنز تھے جو چل رہے تھے غیر قانونی, ان پہ ایکشن لیا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے, اور ایف آئی اے از آلویز ایٹ دا واچ. اس کے لیے کیا کریں جی اگر کسی کو اس قسم کی سرگرمی اس کے علم میں آتی ہے؟ جی, تو اگین ایف آئی اے کو انفارم کیجیے, کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اچھا ثاقب صاحب, ایک بڑا اہم لا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا, مگر اب میرے خیال میں اس کی امپلیمنٹیشن, یعنی کہ لا تو بن گیا ہے, امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کتنی ہو رہی ہے یہ آپ بتائیں گے. اور وہ جو پیٹی بند بھائی والا حساب ہے وہ تو نہیں چل رہا کہیں, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پولیس کسٹڈی میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پولیس سے کسی کو شکایت ہے تو انہی افسران نے بعض اوقات اس کی تحقیق, لوگ کہاں جائیں نا. اب یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اب اس کے لیے ایف آئی اے کو آپ درخواست دی, یہ درست ہے بات؟ جی ایگزیکٹلی, یہ قانون تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. تھوڑا سا اگر اس کو بتا دیں قانون ہے کیا؟ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ, اوکے, جو اس کا قانون ہے نہیں, اب یہ امپورٹنٹ بات ہے جی. ٹارچر کے نتیجے میں ڈیتھ ہو گئی یا صرف ٹارچر کے نتیجے میں بھی؟ جی, ٹارچر یا ٹارچر کے نتیجے میں ڈیتھ, یا فیک انکاؤنٹر کے ذریعے ڈیتھ. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ڈیورنگ دا پولیس کسٹڈی کے میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی پہ ٹارچر ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر کے جس کو ماورائے عدالت قتل کہتے ہیں, اس سلسلے میں اگر شکایت درج کرانی ہو تو وہ ایف آئی اے کے پاس. ایگزیکٹلی, اس کی بھی اب انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو تفویض کی گئی ہے. اچھا, جو کہ پہلے پولیس یا تو خود انویسٹیگیٹ کرتی تھی یا پھر اس کی جوڈیشل انکوائری ہوا کرتی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے تو بہت آوازیں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اٹھ رہی ہیں. ایگزیکٹلی, اور بہت زیادہ شکایات ہیں. یہ قانون نیا قانون ہے, اس کے رولز بھی بن چکے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے.
یہ ادارے کی طرف سے بھی ہمیں ریفر کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجولز بھی جو کہ کمپلیننٹ ہیں یا جو ایگریوڈ ہیں اس حوالے سے وہ ہمیں اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور ہم اس کو پراپرلی اب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کتنی داد رسی ہو رہی ہے اور اس کا لوگ امید رکھیں؟ عثمان صاحب جو ہیں وہ خود پولیس سے گئے ہیں. جی بالکل. آپ پولیس سے گئے ہیں. جی جی. تو وہ جو پیٹی بند بھائی کا پاکستان میں ایک تاثر ہے, جی جی, ایک ادارہ دوسرے ادارے کا محاسبہ کر سکے گا اس معاملے میں؟ جی بالکل بالکل. ایف آئی اے دیکھیے, ایف آئی اے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ایک مانیٹرنگ رول ہے اینٹی کرپشن کے حوالے سے. پورے جتنے وفاقی حکومت کے ادارے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے لیے ایف آئی اے جو ہے ان کی کرپشن کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتا ہے, انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. اب دو چیزیں ہیں نا, اور پولیس کے اگینسٹ بھی اب جو ہے کرپشن کی تعریف آپ کے یہاں کیا ہے؟ یعنی کہ نااہلی کی صورت میں بھی آپ کے پاس آئیں گے یا کرپشن کی صورت میں؟ مس یوز آف پاور. مس یوز آف پاور یا مانیٹری, دونوں چیزیں اس میں آ گئی. جی جی. تو کسی بھی نوعیت کا گلہ ہے آپ کے پاس آ سکتا ہے. جی جی. نااہلی کے لیے تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈپارٹمنٹل ایکشن ٹھیک ہے, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا. لیکن اگر مس یوز آف پاور, ابیوز آف پاور ہے اور فائنینشیل کرپشن ہے کسی بھی وفاقی ادارے کی, تو کسی بھی وفاقی ادارے کی, جی کسی بھی وفاقی ادارے کی, جیسے سی سی ڈی سے اگر کسی کو کوئی گلہ ہے, سی سی ڈی تو جی بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ کا ہے, لیکن چونکہ یہ جو نیا قانون جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اینٹی ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ جو ہے, اس کے حوالے سے ایف آئی اے کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پولیس کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, مگر سی سی ڈی کے خلاف نہیں کر سکتی. جی سی سی ڈی از پولیس. اچھا, سی سی ڈی بھی پولیس ہے, سی ٹی ڈی بھی پولیس ہے, ٹھیک ہے جی. نارمل جو تھانے ہمارے ہیں وہ بھی, تو جتنی پولیس آرگنائزیشنز ہیں ان کے اگر ٹارچر کی کمپلینٹ ہے یا کسٹوڈیل ڈیتھ کی کمپلینٹ ہے, تو ان دو صورتوں میں ایف آئی اے کارروائی کر سکتی ہے, انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. اچھا, ہمارے پاس بہت سے اس وقت کرنٹلی کیسز انڈر انویسٹیگیشن. اچھا جی جی. یہ لیکن پولیس کی کرپشن کی ہم انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیس ایک صوبائی محکمہ ہے. ٹھیک ہے. اگر پولیس کی کرپشن کے خلاف آپ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اینٹی کرپشن کے پاس جائیے, جو پروونشل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. اوکے. کچھ عرصے میں یہ جو ماورائے عدالت قتل ہے, اس حوالے سے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو آپ کا محکمہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ جی, آپ نے جس طرح کہا کہ میں بھی پولیس سے ہوں, ہمارے ڈی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور وہ آئی جی پنجاب رہے ہیں 3 سال, وہ بھی پولیس آفیسر. ان کے زمانے میں سی سی ٹی بن گیا تھا کہ نہیں بنا تھا ویسے؟ جی جی, ڈاکٹر صاحب کے دور میں سی سی ڈی شروع ہوا تھا, اور بہت سے ایف آئی اے کے آفیسر, سینئر آفیسرز ہیں جو پولیس آفیسرز ہیں. لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولیس کو کسی قسم کی کوئی ناجائز فیور کریں گے. دیکھیں, ڈپارٹمنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے, پولیس ہم سے ہیلپ لیتی ہے, ہم پولیس سے ہیلپ لیتے ہیں, اپنے آپریشنل میٹرز میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھتے ہیں. لیکن جہاں ابیوز آف پاور, مس یوز آف پاور اینڈ اتھارٹی آ جاتی ہے, جہاں کسٹوڈیل ڈیتھ اور ٹارچر کا معاملہ آ جاتا ہے, وہاں ہم کسی کو بیٹی بھائی نہیں سمجھتے. اور میں سمجھتا ہوں اگر پولیس کے پاس بھی ایسا میٹر آئے گا جس میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب کسی ایف آئی اے کے افسر نے کیا کرنا بھی نہیں چاہیے, تو پولیس کو بھی نہیں اس کو رعایت دینی چاہیے. ہونا تو ایسی چاہیے. یہ بتائیے, ایک سینئر پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں آپ سے ایک الگ سوال جا کے, یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے رہی اس سارے 20-25 سال میں جو آپ کی سروس رہی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دیکھیں, حقائق تو ہم سب آشنا ہے اس ملک میں, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. پولیس افسران اس کے حوالے سے جو اس کے حق میں رہے, جو دلیل دیتے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جو اس کے مخالفین ہیں جو حلقے, ان کی جو دلیل ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی, جو بھی چیز غیر قانونی ہے میں تو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. میری ذاتی رائے ایز اے پولیس آفیسر وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے وقتی طور پہ کرائم رک جائے, لیکن ان دا لانگ رن کرائم بڑھتا ہے, جی, کم نہیں ہوتا. بہت اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے, جی, اور بہت نقصان ہوتا ہے. جی, اس کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے, اور ایک نیا مافیا جو ہے وہ جنم لینے لگتا ہے اس سے نتیجے میں, کیونکہ وائلنس کا جواب وائلنس نہیں ہے. وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون ہے, عدالتیں ہیں. اگر وائلنس کو وائلنس سے کاؤنٹر کیا جائے گا تو شاید وقتی طور پہ کچھ فرق پڑ جائے, کرائم تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, لیکن پھر وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ واپس آتا ہے. تو میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے. دنیا میں کئی جگہ پر پولیس ایسی بعض اوقات
اسٹریٹجی اختیار جی کرتی ہے. نیو یارک جیسے اس میں وہ جولیانی وغیرہ کے زمانے میں آپ کو یاد جی صرف اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں, دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوا ہے یا ہوتا ہے, مگر اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. جی بالکل بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ بھی شامل کیجیے گا کہ آپ چونکہ سینئر پولیس آفیسر ہیں جن ممالک میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا, ان کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس قسم کی پالیسی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک, کوئی بھی مہذب معاشرہ اس پالیسی کی حمایت نہیں کر سکتا, کیونکہ ایونچولی جیسے میں نے کہا کہ وائلنس کو وائلنس کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. وائلنس کو قانون کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, تعلیم کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, روزگار کے بہتر مواقع یا ایک بہتر زندگی پرووائڈ کر کے ختم کیا جا سکتا ہے. وائلنس کو وائلنس کے ذریعے وقتی طور پہ کاؤنٹر تو ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اسے جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا. وہ پہلے سے زیادہ شدت سے واپس ہے, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہے. جی اچھا, میں ناظرین کو بتاتا چلوں اور فاطمہ صاحبہ کو بھی کہ ثاقب کی شخصیت کا ایک اور بھی پہلو ہے جو پتہ نہیں ثاقب اس پہ خوش ہوں گے. یہ بڑا نقصان ہوتا ہے پرانے دوستوں کا کہ وہ آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ ان سے اہم محفل میں آپ کو احتیاط سے ملنا چاہیے, جو کہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. ثاقب جو ہے نا, ان کا میوزک جو ہے یہ بہت اچھا اللہ نے ان کو گلا عطا کیا ہے. ارے واہ. اور ان کا میوزک کا ٹیسٹ اور میوزک کا ہنر جو ہے وہ نیچرل ہے, اور ان کو اتنی مہارت رہی میوزک میں کہ مہدی حسن خان صاحب جو تھے انہوں نے چند ہی لوگوں کے ہاتھ میں جو میوزک کی رسم ہے نا گنڈا بندی کی, تو ثاقب کو مہدی حسن خان صاحب نے گنڈا باندھا ہوا ہے. یہ مہدی حسن خان صاحب کے گنڈا بند شاگرد ہیں, مگر ہاتھ میں پستول رکھتے ہیں. تو سر سے کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں پھر تھوڑا سا پوچھ لیں اگر. اس وقت تو وردی میں ہے مگر بہت ہی کمال کا یہ گاتے ہیں. ان کا میوزک کا ٹیسٹ اور میوزک اور بہت ہی اعلیٰ کلاسیکل جیسے کہتے ہیں نا کہ گاتے ہیں. اور یعنی کہ جو بڑے بڑے گویے ہیں پاکستان میں, شفقت سلامت جیسے جو لوگ ہیں, وہ بھی ان کے مداح اور چاہنے والوں میں. تو لائٹ نہیں گاتے, بہت کلاسیکل اور بہت اعلیٰ گاتے ہیں, اور غزل تو لاجواب گاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس معلومات کے آنر جانے سے کوئی نہیں, مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ ہر شخص کی زندگی کے کم از کم 2 پہلو ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے شروع میں وہ شعر پڑھا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دیکھیں ایک ہماری پروفیشنل لائف ہے, ایک ہماری پرسنل لائف ہے ہر شخص کی. اور میری پروفیشنل لائف کے بارے میں بات چیت ہوئی, اور یقیناً میری ایک پرسنل لائف بھی ہے, میری کچھ ہابیز بھی ہیں, میرے کچھ شوق بھی ہیں. تو میرا پروفیشن یقیناً لا انفورسمنٹ ہے, میں پولیس آفیسر ہوں, لیکن اگر جمالیات تو اللہ نے میرا شوق میری پرسنل لائف میں اگر میرا شوق یا میرا پیشن کسی چیز کو کہیں تو وہ موسیقی ہے. اور میں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں موسیقی کی تربیت حاصل کی. کالج میں ہم گورنمنٹ کالج میں گئے, فرسٹ ایئرس میں داخلہ ہوا, اور میں اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا یار البم ریلیز کر البم. تو بہرحال وہ البم ریلیز کرنے کی نوعیت اس لیے نہیں آئی کیونکہ ایک فیصلہ اسی دور میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹ لائف میں یہ فیصلہ میں نے خود کر لیا تھا اپنے ظاہر بزرگوں کے مشورے سے ہی کہ میوزک کو میں نے پروفیشن نہیں بنانا. میوزک میرا شوق ہے اور یہ میرا پیشن ہے. اس کی ایک خاص جمالیاتی اور روحانی اہمیت ہے میری لائف کے اندر. اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا یا اپنی لائف کا پروفیشن نہیں بنانا. پروفیشن میں نے خود اپنی مرضی سے یہ چوز کیا, سی ایس ایس کیا, پولیس افسر بنا, دونوں بائی چوائس کیا. سی ایس ایس بھی اور پولیس بھی میری فرسٹ چوائس تھی, اور اگر دوبارہ بھی مجھے کہا جائے گا تو شاید میں اسی پروفیشن کو چوز کروں گا. لیکن ثاقب اب میں صرف ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ پولیس کے جو ہمارے دوست ہیں یا دیگر ایسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں, اگر انہیں ایمپتھی ہو, ان میں جمالیات بھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ وہ اپنا کام تو بہت بالکل یہ بہت سے مسائل, نفسیاتی مسائل سے بچائے رکھتی ہے, کیونکہ ہماری جاب اتنی سٹریسفل ہے, اتنی ٹف ہے, اور جیسے معاشرے کی بہت ساری غلاظت کو ہمیں سمیٹنا پڑتا ہے, صاف کرنا پڑتا ہے. جی صاف کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں انسان کی شخصیت, اپنی شخصیت کے مسخ ہو جانے کے بہت امکانات. بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. تو دیر فور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس آفیسر کو یا جو لوگ اتنی اس قسم کی ٹف جابز کر رہے ہیں
ان کی جمالیاتی زندگی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہابی ان کی ہونی چاہیے, کوئی جمالیاتی مشغلہ ان کا ضرور ہونا چاہیے, چاہے وہ موسیقی ہو یا شاعری ہو یا پینٹنگ ہو, وہ ایسی, تاکہ ان کی جو ہیومن سائیڈ ہے, ان کی جو سافٹ سائیڈ ہے وہ زندہ رہے اور ان کا کیتھارسس بھی ہو سکے. بہت ساری جو اپنی پروفیشنل سٹریسز ہیں, ان چیزوں کو یہ اس شوق کی وجہ سے یا اس پیشن میں انسان کور اپ کر لیتا ہے اور ریکور کر لیتا ہے بہت سارے شوق سے. اچھا, میں ثاقب صاحب سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ مہدی حسن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, تو ان کی کون سی غزل یا گانا بہت شوق سے آپ سنتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ان کی بہت مشکل گائی ہوئی ہے وہ آپ کو ثاقب صاحب سے سننی ہوگی. ان کی بہت سی غزلیں ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. اچھا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے وقت کیا ہے, موڈ کیسا ہے. آج کل جو مجھے غزل مہدی حسن خان صاحب کی بہت طاری رہتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے, وہ کیسے چھپاؤں راز غم, دیدہ تر کو کیا کروں. کیا کیا یہ غزل آج کل میں بہت سن رہا ہوں. اور ایک ثاقب کو وہ بھی بہت پسند ہے, وہ چپ رہنے کی لذت کیا جانو. جی, جو چاہتے ہو سو کہتے ہو, چپ رہنے کی لذت کیا جانو, یہ راز محبت ہے پیارے, تم راز محبت کیا جانو. ابھی آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں اینٹی کرپشن کے جتنے بھی معاملے, تو اینٹی کرپشن کی جو ڈیفینیشن ہے کرپشن کی, اینٹی کرپشن کے ایک ادارے کے طور پہ, وہ تو بڑی وسیع ہے. اس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہم جو وفاقی ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, ان سے بیسیکلی ہے نا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, یہی ہے نا ایف آئی اے. تو ہم وفاقی حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں, ہم ان کے حوالے سے اینٹی کرپشن کا رول بھی پلے کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے جتنے بھی ادارے کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لا سے ریلیٹڈ ادارے ہوں. نہیں, جیسے پولیس ہے, آل ڈپارٹمنٹس, جیسے بجلی کے ادارے ہیں, آئل اینڈ گیس ہے. اچھا, اس میں جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ, جی, ای ٹی پی بھی ہے, کنڈا ڈال لیتے لوگ. جی ایگزیکٹلی, بجلی چوری پہ تو پولیس بھی ایکشن لے سکتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بڑے لیول کی یا کارپوریٹ لیول کی بجلی چوری ہو رہی ہے, فراڈ کیا جا رہا ہے, جیسے ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک کیس ٹریس کیا, کئی بلین کا کیس سامنے آیا نا. جی جی, بہت سارے حلقوں کا یہ کہنا ہے, میڈیا کے بھی ایک حلقے کا یہ کہنا ہے, اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ ہراساں کر رہا ہے کاروباری طبقے کو, اور اس سے کاروباری سرگرمیاں جو کہ آلریڈی پاکستان میں کو بہت اس وقت بہت شاندار صورتحال نہیں ہے, وہ اور متاثر ہوں گی. جی جی بالکل. دیکھیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہراساں کرنے کی جو خبر ہے یہ بالکل غلط ہے, اور زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ اس وقت بیسیکلی شدید تنقید کر رہا ہے اس بزنس گروپ کے اوپر جو اتنے بڑے جرم میں ملوث تھے. چند ایک لوگ جو ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے ڈیفینس کے لیے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں, کیونکہ ہمارا کاروباری جتنے گروپس ہیں, افراد ہیں, بزنس مین ہیں بڑے, ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی کل ہی میری چند بڑے بزنس مینوں کے ساتھ بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی. انہوں نے یہ آپ سے گلہ کیا؟ نہیں, اس میں گلے والی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ دیکھیے جی, جو بھی جرم کرے گا, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو, چاہے وہ بڑا آدمی ہو, چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو, چاہے امیر ہو غریب ہو, اس کے خلاف کارروائی تو ہوگی. سو اس میں گلہ کرنے والی بزنس مینوں کی طرف سے تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, نہ ہی کسی بزنس کمیونٹی نے ہم سے ایسا کوئی گلہ کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ حلقوں کی طرف سے آیا کہ جی ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں؟ نہیں جی, میڈیا ٹرائل ہم کیا کریں گے, وہ تو میڈیا جو بھی سچ سمجھتا ہے یا جو بھی سچ سمجھے گا میڈیا اس کو پروجیکٹ کرے گا. کتنے افسران آپ نے پکڑے؟ فی الحال ہم نے 2 افسران کو اریسٹ کیا ہے جو اس معاملے میں. جی 2 سی ای اوز کو اریسٹ کیا ہے. سی ای اوز کو؟ جی, سی ای اوز کو. اس کے علاوہ 2 اور سی ای اوز اس میں نامینیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ دیگر اداروں کے کچھ افسران بھی جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں. ان کا رول جو ہے, جس طرح نیپرا ہے یا ایس این جی پی ایل ہے, ان اداروں کے بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تفتیش جاری ہے. ابھی حتمی رائے ان کے بارے میں نہیں دے سکتے, لیکن یہ سارا ارینجمنٹ کر کے اس طرح سے چیزوں کی, بہت سارے قوانین کی, ضوابط کی وائلیشن کر کے وداؤٹ اپروولز, نان اپرووڈ ریٹس پہ جو ہے یہ سارا ٹریڈنگ ارینجمنٹ ہوا. ایک تاثر یہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ پاکستان میں کسی بھی یعنی کہ نارمل عام شہری کو چھوڑ کے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے پاورفل جو کوریڈورز ہیں, یہ پاورفل جو شخصیت ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, اس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی نوعیت کے کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہوتے ہیں, یا کسی اور طاقتور ادارے سے یا شعبے سے یا شخصیت سے الجھ گیا ہوتا ہے.
اس قسم کا معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. ہم پہ نہ کسی نے پریشر ڈالا یہ کارروائی کرنے کے لیے اور نہ ہی کسی نے پریشر ڈالا اس کارروائی کو روکنے کے لیے. میرٹ پہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کو اچھی طرح پروب کیا اور جب سمجھ میں آئی اور کنونس ہو گئے مطلب کوئی ونڈکٹیو کارروائی آپ بالکل بھی نہیں, کیونکہ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کریں گے, لیکن دیر آر ویری اسٹرانگ ایویڈنسز کہ ایک انتہائی اسے وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, اسی کو کارپوریٹ کرائم یا وائٹ کالر کرائم کہا جاتا ہے, کہ جس کا پتہ بھی نہ چلے اور آپ بہت سارا جو ہے وہ مال بنا جائیں. تو اس طریقے سے یہ کارروائی ڈالی گئی کہ بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا, لیکن جب اس کو ہم نے باریک بینی سے اس سارے معاملے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ کو کتنا بڑا ہمارے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور اس میں کوئی ونڈکٹیونیس یا کسی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی سیاسی دیر از نو پولیٹیکل اینگل ٹو اٹ. بالکل میرٹ پہ ایک چیز آلریڈی دا انکوائری واز آلریڈی دیر, اور ہم نے صرف اس انکوائری کو میچور کیا اور اپنے ہائی اپس کے بھی نوٹس میں دی یہ باتیں, اور قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی تھی وہ کارروائی ہم نے کی. فیصلہ تو بہرحال عدالت نے ہی کرنا جی یقیناً. اور یہ جو وائٹ کالر کسی بھی نوعیت کا, میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا, جنرل جو ہوتا ہے اس کو وہ کس عدالت میں کس عدالت میں لے کے جاتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ؟ جی ہماری متعلقہ عدالت جو ایف آئی اے کی ہوتی ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت ہوتی ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. کہ آپ کا جو شعری ذوق ہے اس سے ہم کچھ استفادہ کریں, اور پروگرام کے آخر میں ہم کوئی بھی جو آپ سنانا چاہیں اس پر ہم اس کا اختتام کریں. میں بھی آپ ہی کی طرح غالب کا بہت بڑا فین ہوں. آپ کے تو صاحبزادے کا نام بھی غالب ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی غالب رکھا. یہ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ, دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے. واہ کیا کہنا, کیا کہنا. پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم, پرتوے خور سے ہے. میں نے کہا تم نے جتنا مشکل سے سنایا میں بھی اتنا ہی مشکل سناؤں گا غالب. پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر. اور آپ لطف لیں گے کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ گائی ہے, مگر جو غلام علی صاحب نے گائی ہے اس جیسا کوئی نہیں گا سکا, ہے نا. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.